अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब में एक उलझी हुई सूरत हाल है जिसको एक सियासी रकाबत के नतीजे में उलझा दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने ज़िमनी इंतखाबात में अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम की। उसके बाद तकाज़ा ये था कि जिस पार्टी की अक्सरियत है वो अपना वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करवा ले, लेकिन अब दिखाई ये देता है कि एक महाज़ाराई जो है उसको आगे बढ़ाने की सूरत हाल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो अब मामलात को डील कर रहे हैं, क्योंकि कल इन इंतखाबात की शिकस्त के बाद जो इजलास है मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद का वो लाहौर में हुआ था। और ज़ाहिर है कि अब इस सूरत हाल के बाद जो पंजाब में है, अब जो मुत्तहिदा इत्तेहाद है उसकी अब वफाक तक हुकूमत जो है वो महदूद होकर रह जाएगी। ये हुकूमत जो है ये कितनी मजबूत होगी, कितनी तवाना होगी और किस तरीके से ये डिलीवर कर पाएगी, ये एक अब सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। पंजाब के अंदर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इंतहाई जारहाना मूड में दिखाई देती है। 25 मई के हवाले से वो भी कार्रवाइयों के सिलसिले में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगता ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है 22 जुलाई को पंजाब के अंदर बनती है तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किलात होंगी और जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भी मुश्किलात होंगी। दूसरी जानिब जो वफाक की सूरत हाल है उसके अंदर अब ये एक कमज़ोर हुकूमत के तौर के ऊपर जो है वो होगी। फ़ैसला तो ये किया गया है कि हम जो है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन ये मुद्दत किस तरीके से पूरी होगी और ये जो इस वक्त एक जंजाल पूरा बन गया है सारा, ये कैसे समेटा जा सकेगा। मईशत जो है वो भी अब हचकोले खा रही है और सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब है। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ भी कहते रहें, कुछ भी यकीन दहानियाँ करवाते रहें, बताते रहें, लेकिन जब तक कोई अमली सूरत हाल सामने नहीं आएगी, ना मार्केट यकीन करके उसके ऊपर अपना रद्द अमल देगी, ना उसके असरात जो हैं वो मईशत के ऊपर नज़र आएंगे। ये अब सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो पेचीदा होती चली जा रही है। एक ऐसी पुरसरार सी कैफियत है कि जिसके अंदर ये पता नहीं चल रहा कि कौन दरे पर्दा किसके पीछे है। अगर इमरान खान साहब का देखा जाए तो जिस तरीके से अदालती सतह पे भी उनको रिलीफ मिल रहा है, जिस तरीके से जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उसमें भी कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से वो जो कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर भी कोई रद्द अमल नहीं है। इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और उसके सामने खड़े हुए हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त अब सूरत हाल ये है कि हालात और वाक़यात जो हैं उन्होंने मुत्तहिदा इत्तेहाद को भी जो है घन चक्कर में डाल दिया है और उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि कौन से दरवाज़े पर जो है वो दस्तक देनी है। वो कहते हैं हम आए नहीं, हमें लाया गया, इस दलदल में धकेला गया, उसके बाद जब हम चले मईशत को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात लिए तो पंजाब में हमें इलेक्शन में धकेल दिया गया। जो पंजाब का इलेक्शन था ज़ाहिर है उसका नतीजा बड़ी हद तक इसी नौइयत का आना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अपने ज़ोर बाजू पर इस दफ़ा निकला है और बड़ी तादाद में निकला है। देहातों में ख़वातीन निकली हैं, बड़ी तादाद में निकली हैं और ये नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसको ये एक बुनियादी एज है। अब एक क्या सियासी डायलॉग जो है वो किसी सूरत हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो बयानिया बना दिया है और कौम को जो बावर करवा दिया है वो लगता है कि उसके ऊपर अब सूरत हाल जो है वो इस नौइयत की हो गई है कि शायद मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके साथ बातचीत का मामला ना बढ़ सके। ये आगे सियासी इंतशार है, खलफशार है, मईशत जो है वो दिगर गूँ है। क्या ये सब लोग इस सूरत हाल को देख रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान रहेगा तो उनकी ये सियासत, ये लड़ाई, ये तकसीम, ये सब कुछ चलेगा, वरना मामलात जो हैं
وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ رہے، ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اس میں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے، آپ نے بڑا طویل عرصہ سینٹ کے آپ چیئرمین رہے ہیں، آپ نے سیاسی اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں، یہ نوعیت بھی دیکھی ہے کہ مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہے اور پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور ایک ایسی ٹسل ہے کہ وفاق نہیں چل پا رہا۔ کیا یہ صورتحال جو ہے اس صورتحال سے ورسٹ ہے اور ہم بند گلی میں داخل ہو گئے؟ جی کافی خراب صورتحال ہے جی سیاسی لحاظ سے۔ پہلے تو ہم پنجاب کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب میں جو حالات سامنے آئے ہیں اور جو الیکشن کے بعد صورتحال ہے، اس میں پی ٹی آئی کے اور اس کے حامیوں کی تعداد تقریباً 188 بنتی ہے، اور ان کا جو وزیر اعلیٰ کا نامزد امیدوار وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جن کے اپنے ووٹ تقریباً 10 ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ مائنورٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے جی کہ ہم باوجود اس کے کہ ان کے 188 ووٹ ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اخبارات میں بھی آ گیا، سب کو پتہ ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم ان کے راستے میں مشکلات ڈالیں گے اور آسانی سے ان کو چیف منسٹر نہیں بننے دیں گے۔ یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شاید کچھ بندوں کو آنے نہ دیں، کچھ بندوں کو روک لیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ اور ایسے ٹرمپ کارڈ ہیں ہمارے پاس جو استعمال کریں۔ ایک جو ممکنہ ٹرمپ کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر ہوگا وہ ڈپٹی اسپیکر ہوگا، اور جب الیکشن ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ اختیارات ایسے بڑے اہم قسم کے پریزائڈنگ افسر کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی غیر قانونی کارروائی کر دے، بعد میں ٹھیک ہے لوگ عدالتوں میں جاتے رہیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دے، کوئی غیر قانونی بات کر دے جس سے یہ سارا جو عمل ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے۔ نہیں، دوسری چیز کہ ایسی صورت میں حال میں کہ جب کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، پوری ان کی قیادت جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، عمران خان صاحب بھی کل پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جتنا پولیٹیکل پریشر ہوگا اس میں یہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اٹھا سکتا ہے ڈپٹی اسپیکر، کیا کر لے گا؟ کسی کو ووٹ کینسل کر دیں، کسی کی میں یعنی مشکل ہے یہ کہنا کہ کیا کرے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کی موجودگی میں اس قسم کی پرابلم آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ سمجھے بن گئی حکومت پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور کیو لیگ کی، اب خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی اگر آپ سائیکی دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، تو یہ چیز واضح ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، یعنی اگر عمران خان صاحب نہ ہوں تو پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہوگی، لیکن اگر وہ خود وزیر اعظم نہیں ہے تو ان کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اب ان کے لیے کیا چوائسز ہیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز، ایک کی بھی مرکز میں وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا کے آ جائیں، وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے، لوگ چلے گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے ان کا یہ کوشش کہ جی میں دوبارہ الیکشن کرا دوں۔ نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب یہ شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جی ہمیں ڈرا کے اس صورتحال میں جو ہے دھکیلا گیا اور ہمیں اب ایسی دلدل میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے پنجاب میں ضمنی الیکشن بھی ہار گئے اور اس کے نتیجے میں پنجاب کی ان کی حکومت جو ہے وہ بھی اب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور جو کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں صدر زرداری صاحب نے کہا کہ سابق صدر زرداری صاحب نے کہا کہ پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کی حکومت کو بچایا جا سکے۔
اب یہ جو صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہی کام کرتے آئے ہیں, لوگوں کو خریدتے آئے ہیں, اور اب ایک جمہوری طریقہ یہ تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. دیکھیں, میں گزارش کر لوں کہ ہم ایک کولیشن میں ہیں, آپ اس کو نام پی ڈی ایم کا کہیں اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اس کے ساتھ اتحادی جماعت ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی ابھی تک پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم کولیشن ہیں اور گورنمنٹ میں ہم ایک دوسرے کا ساتھی ہیں. اب پی ایم ایل این کو جتنے بھی ووٹ چاہیے وہ چاہیے. چیف منسٹر کی الیکشن کے لیے جہاں تک میں لا علم ہوں, کم علم ہوں, جو کچھ بھی ہوں, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ہاؤس پریزنٹ ہو اور ووٹ کرے. ممبرز پریزنٹ ان دا ہاؤس ول ووٹ. جتنے ممبر آئیں وہ ووٹ کریں گے, اس میں جس کی میجورٹی ہوگی وہ وزیر اعلیٰ چنا جائے گا. نہیں, آپ مجھے بریک پر جانا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں آئیں گے؟ آپ لوگوں کو یہ یقین ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم. آپ ابھی میرا سوال کا جواب لے لیں تو لے لیں, یا پھر بریک کے بعد لے لیں. ٹھیک. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں نثار کھوڑا صاحب, آپ ایک سوال پھر میں وسیم سجاد صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نے کہا کہ عمران خان کو لوگ جو ہیں بد دعائیں دے رہے تھے, مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے. آپ کو اندازہ ہے کہ موجودہ حکومت کو کتنی بد دعائیں دی جا رہی ہیں, اور جو ضمنی انتخاب کا نتیجہ آیا ہے وہ کیا یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ عوام کو کتنا زیادہ غصہ ہے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے اپنا جو اس کا یہ بیانیہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کرپٹ ہے, اس کو اس نے سٹیمپ کروا دیا ہے اور ہر سوچ اس طرف جا رہی ہے؟ ندیم صاحب, اگر آپ یہ بات کریں تو پھر کورٹوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ کورٹوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کا احترام کر رہے ہیں؟ اب کورٹ میں اگر کسی کا کیس ہو اور کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی مجرم کیوں کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تو تب ہے نا کہ جب کسی پر ثابت ہو, اس کے بعد وہ مجرم ہے, وہ سزا کے لائق بھی ہے. اب یہ الزام لگانا اور اس کو ملزم کو مجرم ایسے کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جب تک کورٹ فیصلہ نہ کرے؟ ایک یہ بات. دوسری بات, اگر عمران خان صاحب کہتا ہے کہ یہ چور ہیں اور یہ اس طرح سے ہیں اس طرح سے, تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری کی پوری جماعت چور ہے. فارن فنڈنگ کا 12 سال سے چلتا ہوا کیس, 12 سال سے چلتا ہوا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے رکا ہوا ہو, یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ جو پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اکاؤنٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, ان کی جمع بندی ہوتی ہے, ان کے بتانے پڑتے ہیں کہ اکاؤنٹ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. وہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا, پی ایم ایل این نے کیس نہیں کیا تھا, پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز نے کیا. فاؤنڈنگ ممبرز نے کیا کہ یہ فارن فنڈنگ میں اس طرح سے گھپلے ہوئے, فارن فنڈنگ ملی ہے, اور پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. انہوں نے تو پی ٹی آئی کو چور بنا دیا عمران خان نے. اچھا نثار کھوڑا صاحب, میں آتا ہوں, فیصلہ کروایا. ہاں اس پہ ایک سوال ہے, لیکن میں ذرا اس پہ وسیم سجاد صاحب کی رائے لے لوں, پھر میں وہ سوال لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. اب وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان اس وقت جس مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہیں, اس کا جو اگلا سوال ہے وہ تو نثار کھوڑا صاحب چونکہ پولیٹیکل آدمی ہیں جواب دیں گے بھی بغیر کسی اس کے, اور ان سے لیں گے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو مستقبل قریب میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب پولیٹیکل پارٹیز, وزیر اعظم درخواست کر رہا ہے جی سنا دو, پولیٹیکل قیادت درخواست کر رہی ہے جی سنا دو, اتنا عرصہ تک وہ لٹکا رہا, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے علاوہ بھی جو معاملات خان صاحب کے اٹکے ہوئے ہیں ان پہ کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کافی ایک عروج پہ ہے, اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں ایک اپنا بیانیہ کو عوام تک پہنچانے میں. وہ کنسپریسی تھیوری کی ایک بات کرتے ہیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ کرپٹ ہے,
اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری حکومت تو بڑی اچھی چل رہی تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، سازش کے تحت ہٹایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں ریزونیٹ کیا انہوں نے۔ لیکن جس میں نے پہلے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں کہ 2 مہینے بعد کیا ہو، 4 مہینے کے بعد کیا ہو، 6 مہینے کے بعد کیا ہو۔ اس لیے عمران خان صاحب کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ جلدی انتخاب ہو جائے، کیونکہ اس وقت ان کی مقبولیت ہے۔ ان کو خدشہ ہوگا کہ بھی اگر یہ معاملہ لڑک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج بیانیہ ہے وہ اتنی کامیابی سے عوام قبول نہ کرے 4 مہینے کے بعد، اور ایشوز آ جائیں گے اور باتیں ہو جائیں گی۔ لہذا ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ الیکشن جلدی ہو جائے۔ دیر ہونے سے نئی چیزیں، نئی پیچیدگیاں، نئے معاملات آ جائیں گے، اس کا کیا ہوتا ہے وہ ابھی کسی کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا سیاست میں مقبولیت کا آج ہونا 6 ماہ کچھ اور ہو جائے گا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر معیشت کچھ بہتر ہوگی ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اگر کوئی سنبھل گئی تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں تو حکومت کے حالات بہتر ہو جائیں گے، معاہدہ ہو گیا، حالات بہتر ہو آپ جائیں کو گے۔ لگتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جس چیز کا ادراک نہیں کیا وہ یہ ہے کہ تاثر کو حقیقت میں بدلنے کا بذریعہ سوشل میڈیا جس مہارت کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ایک ذہنی سوچ جو ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے کہ وہ دلیل بھی وہاں پہ کام نہیں آ رہی۔ جی بالکل صحیح ہے، انہوں نے بڑی مہارت سے، کوشش سے، یعنی یہ ایک صحیح بات ہے کہ قبل اس کے جب ان کو ہٹایا گیا تو عوام میں ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک رد عمل تھا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم مکان بنا کے دیں گے، وعدے کیے تھے کہ ہم نوکریاں دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ تو لوگوں میں ایک رد عمل تھا، ایک مایوسی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، میرے خیال میں وہ ایک سیاسی چال بڑی کامیاب رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جس طرح اتنی جلدی حالات بدلتے ہیں، 4 مہینے بعد کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ لہذا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اور الیکشن نہیں ہوگی جب تک پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھیں گی۔ اب یہاں پہ ایک مشکل آ رہی ہے کہ عمران صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ بیٹھیں گے نہیں تو پھر الیکشن مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک کر لیں کہ اچھا جی پنجاب میں ڈیزالو کرتا ہوں، کے پی میں کرتا ہوں، آپ یہ کر دیں، اس دوران انٹرم گورنمنٹ اس قسم کی ہو سکتی ہے، اکانومی کے یہ اقدامات کر لیتے ہیں، اگر یہ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں تو شاید انتخابات جلدی ہو جائے۔ ویسے نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب میرا نثار کھوڑا صاحب آپ سے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سوال کرتے تھے وہ کون ہے، کسی حد تک وہ جواب آ بھی گیا۔ اب آپ لوگ سارے پوچھ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ پوچھ رہی ہے کہ جی یہ کون ہے کہ جو خان صاحب کی فائل کو ہاتھ نہیں لگنے دیتا، ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہوئے ہیں، ہمیں دلدل میں دھکیل دیا ہوا ہے، ابھی بھی وہ لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے، کیا ہے؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رفیق صاحب کو آپ سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ میں جناب ندیم صاحب ان باتوں میں نہیں جاتا، کون کس کا لاڈلا ہے نہیں لاڈلا، میں اس میں نہیں جاتا۔ میں سیاست کو سیاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لفظ ہے پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کا یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا، یہاں میرا سوال آپ بالکل گول کر گئے کہ پی ٹی آئی تو پوری پارٹی پر الزام ہے، فارن فنڈنگ کا کیس پارٹی پر الزام ہے، اور وہ اگر اس کو کلین چٹ نہیں ملی تو پھر عمران خان بلیک میل کر کے دھونس اور دھاندلی اور دھونس دکھا کے الیکشن کمیشن کو بدنام بھی کر رہا ہے، جبکہ وہ جیتا ہے ابھی الیکشن میں۔ ٹھیک ہے، رہی بات نثار کھوڑا صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ اچھا نثار کھوڑا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کا، وہ کہہ رہے ہیں ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن وہ
آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اتنی کنوکشن سے، اتنی مضبوطی سے، اتنے جسے کہتے ہیں یقین کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگ ان کے اس بیانیے کو تسلیم کر رہے ہیں. چلیے اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ سچ بھی اتنی کمزوری کے ساتھ بول رہے ہیں، اتنی کمزور باڈی لینگویج کے ساتھ بول رہے ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو کسی طرف سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایک مضبوط وزیر اعظم ہے، اتنی ان کی کمزور باڈی لینگویج ہے. تو ایسی صورت میں کون سا بیانیہ پھر تسلیم کیا جائے گا؟ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط وزیر اعظم لگتا نہیں ہے، تو میں تو کہتا ہوں تو عمران خان تو بالکل ہی وزیر اعظم نہیں لگتا تھا. جو اس کو کہا جاتا تھا وہ کرتا تھا، اس کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں تھی. نہیں نثار کھوڑو صاحب، میں لوگوں میں ان کے بیانیے کی مقبولیت کی بات کر رہا ہوں. میں بھی لوگ نہیں ہوں کیا سر جی؟ میں بھی لوگ ہوں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں شہری نہیں ہوں؟ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہوں، امپورٹڈ نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی غلطیاں خود ہی تسلیم کرتا رہا کہ میں نے یہ نہیں سیکھا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ڈالر کیسے مہنگا ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ اکانومی کیسے چلتی ہے. مجھے تو ابھی تجربہ حاصل ہوا ہے، جتنا میں 3 سال میں سیکھا ہوں اس سے پہلے کبھی سیکھا نہیں تھا. انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، تو میں اس کو کیسے مانوں کہ وہ عقل مند ہے؟ اس کو کیسے مانوں کہ وہ پوری طرح وزیر اعظم تھا؟ رہی بات اب ہماری کولیشن ہے، کولیشن کی میجارٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے. جرمنی میں 1 ووٹ کے میجارٹی پر مارکل صاحبہ 5 سال وہ چانسلر رہیں. جمالی صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب 1 ووٹ کی میجارٹی پہ 1 سال یا زیادہ اس سے وزیر اعظم پاکستان میں رہا. 1 ووٹ کی میجارٹی میں پولیٹیکل گورنمنٹس بنتی ہیں. ابھی چلو اگر ہمارے پاس 2 ہیں یا 3 میجارٹی ہے تو عمران خان کے پاس بھی تو 5-6 لوگوں کی تھی نا، لیکن وہ عمران خان کی لیڈرشپ کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، لیڈرشپ کا فقدان تھا کہ اتنے لوگ اس کو چھوڑ گئے. اس کو کہتے ہیں. میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب جی، میں آتا ہوں. وسیم سجاد صاحب. سر عمران خان کے نام پر آپ عمران خان کے نام پر میرے سوال کا جواب کاٹیں مت. عمران خان کوئی آسمان سے اتری چیز نہیں ہے. نہیں میں کاٹ نہیں رہا، میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. اچھا اب وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اگر الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی 22 کو حکومت بنتی ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں وفاق کی حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ ایک یعنی وہی صورتحال ہوگی جو بے نظیر صاحبہ کی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے سی ڈی اے کی پرائم منسٹر ہیں. یعنی وفاق کے پاس تو بہت کم اختیارات ہوتے ہیں، اور جو بیشتر اختیارات ہیں خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سے اختیارات صوبوں کو چلے گئے ہیں، اور خاص کر پنجاب کا صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی حکومت کے ہونے سے اثرات سیاست پہ بھی پڑتے ہیں، کیونکہ بہت سے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں یا بہت سے ایم این ایز ہوتے ہیں پنجاب کے، وہ بھی اپنے کاموں کے لیے صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. تو لہذا پنجاب میں ایک اور حکومت کا ہونا مرکز کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا. آپ کو یہ سچویشن سسٹین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں سسٹین نہیں ہوگی. اس میں یہ ہے کہ تو پھر آپ کیسے جلدی الیکشن نہیں دیکھ رہے؟ جی میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ جو الیکشن کرانا ہے جس نے، یعنی مرکز میں جو پارٹیز بیٹھی ہیں انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. ابھی ان کو سوٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے بعد سوٹ کر جائے، ابھی ان کو سوٹ نہیں کرتا. نہیں تو اگر گھیرا اتنا تنگ ہو جائے، گھیرا بے شک تنگ ہو، انہوں نے سیاسی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اگر اس وقت ہم الیکشن میں جاتے ہیں ہمیں سیاسی فائدہ ہوگا. سیاسی فائدے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم زیادہ سیٹیں جیت کے واپس حکومت میں زیادہ مضبوطی سے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. نثار کھوڑو صاحب آخری منٹ ہے، ایک کمزور وفاق کیا ڈیلیور کر سکتا ہے؟ میں سر آپ مجھے مہربانی کر کے سن لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب پر کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہ وزیر اعظم تھے لیکن پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی. بینی صاحبہ وزیر اعظم تھی لیکن پنجاب میں حکومت نہیں تھی. ہاں سندھ میں تھی اور جگہوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا تھا
جب پیپلز پارٹی کو 2008 میں حکومت ملی تو اس کو کہتے تھے کہ جی اتنی حکومت تو پہلے کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے جگہ پہ پرائم منسٹر تھے، لیکن 5 سال چلی وہ حکومت اور پنجاب میں کسی اور کی حکومت تھی، پی ایم ایل این کی حکومت نثار تھی۔ کھوڑا صاحب اب تو یہ فرق نہیں ہو عمران سکتا۔ خان ہے، وہ بات ہی نہیں مان رہے۔ کیا ہوا؟ فرق عمران خان ہے کیونکہ وہ بات نہیں مان رہے، وہ آپ لوگوں کو قبولتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، یہ تو ان کی ان ڈیموکریٹک بات ہے نا، پارلیمانی جمہوریت میں ان کی یہ آئین شکنی کہی جا سکتی ہے کہ کے پی کے میں حکومت اگر ان کی ہے تو وہ وفاق کو نہیں مانتے، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف سازش بات ہے، یہ تو پاکستان کی مخالفت میں بات ہے کہ صوبہ ایسا کرے۔ جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ہماری سندھ میں حکومت تھی تو بھی تو چلی تھی نا باتیں، ٹھیک ہے، تبھی تو چلنے تھا نا، ملک میرے تو چلتا پروگرام ہے کا نا بھائی۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔